مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जीतनासी रमज़ानुल मुबारक ट्रांसमिशन के हवाले से जामिया मस्जिद जिलानी के इमाम अल्लामा मुफ्ती आमिर साहब का खसूसी बयान। आज का मौजू 16 रमज़ानुल मुबारक हुस्न इखलाक और इसकी अहमियत के हवाले से है। पावर प्लस पर पेश किया जा रहा है। इस वक्त कराची नुमाइंदगान पावर प्लस न्यूज़ के आरिफ सोनी जामिया मस्जिद जिलानी गार्डन कराची में मौजूद हैं। जी आरिफ सोनी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलातो सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं स्पेशल ट्रांसमिशन पावर प्लस पे रमज़ान करीम आरिफ सोनी के साथ। और माशाल्लाह आपने बयान रोज़ाना आप सुन रहे हैं। माशाल्लाह हमारे अल्लामा मुफ्ती आमिर साहब मुसलसल बयान दे रहे हैं और इस तरह हमने सवाल और जवाब का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। लोग बहुत लाइक भी कर रहे हैं और मैं आपसे यही अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि अगर कोई भी सवाल आपके जहन में, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। अल्लामा साहब आपका हर सवाल का जवाब देंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन में मौजूद है हमारे अंजुमन ताजरान के शेख आमिर साहब, जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान के। तो उन्होंने सवाल किया है। तो जी शेख साहब, आप क्या सवाल करना चाहेंगे? हमारे अल्लामा साहब यहाँ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मोहम्मद आमिर आरिफ मेरा नाम है, अंजुमन ताजरान सिंध कराची डिवीज़न का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। मुफ्ती आमिर साहब से एक सवाल मैं करना चाह रहा था। और ज़ाहिर की बात है, आजकल जो लोगों के इंतकाल हो जाते हैं उसकी तदफीन में जाते हैं, तो उसके बाद खाना के मामलात होते हैं जिसको आम ज़बान में कड़वी रोटी भी कहते हैं। तो मालूम ये करना था कि हज़रत ये मुफ्ती आमिर साहब, कि ये खाना आम लोग खा सकते हैं और कौन लोग खा सकते हैं, घर वालों में भी कौन लोग खा सकते हैं? क्योंकि कहीं जगह से मालूम करते हैं तो वो बताते हैं कि जी घर वाले खा सकते हैं, तो घर वाले में कौन कौन खा सकता है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ राजा अब्दुल गफ़ार साहब का, जिनकी इस चैनल की तवज्जुह से मैंने ये आपसे सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने जो सवाल पूछा हमारे अल्लामा साहब से। हमारा अल्लामा साहब जो है ना आपका जो जवाब देंगे इंशाल्लाह, जो आपने सवाल किया कड़वी रोटी के बारे में। जी अल्लामा साहब, आपने सवाल सुना इनका शेख साहब का, तो आप क्या कहेंगे इसका जवाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जिस वक़्त किसी का इंतकाल होता है तो उसके बाद उसके आले ख़ाना या उसके दोस्त अहबाब में से, घर वालों में से खाना वगैरह करते हैं। मैयत को नहलाया दफनाया जाता है, दफनाने के बाद उसके बाद खाना किया जाता है। तो याद रखें, वो खाना आया कि उसके अगर आइज़ो अक़रबा करते हैं, दोस्त अहबाब करते हैं, दूर के रिश्तेदार वो मिल के करते हैं, तो उस खाने को खाना जायज़ है। जो मैयत में आए वो भी खा सकते हैं, घर वाले भी खा सकते हैं, मैयत के जो भी मैयत में तदफीन के लिए हाज़िर हुए वो सब खा सकते हैं। लेकिन ऐसे में ये देखा जाए कि अगर मैयत के तरके से किया गया है, अगर मैयत के छोड़े हुए माल से किया गया है, तो फिर उस सूरत में घर वालों को बचना चाहिए उस खाने को खाने से, क्योंकि वो मैयत के तरके से किया गया है। हाँ, अगर मैयत का जो छोड़ा हुआ माल है उससे नहीं किया गया, बल्कि उसके अलावा और दीगर लोगों ने, दोस्त अहबाब ने अगर उसमें हिस्सा मिला के उस खाने का अरेंज किया है, तो फिर उसको खाने में कोई हरज नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी जो सवाल करना चाहे हमारे ऑनलाइन, हम लोग जो है पावर प्लस का हमारा ऑफिशियल पेज है, आप उसको लाइक भी करो, उसके लिंक को शेयर भी करो, और वहाँ पर आप एक सवाल कोई भी दे सकते हैं, या एक वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए आप हमें सवाल भेज सकते हैं। हमारे अल्लामा साहब जो है इनका इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। आज का जो मौजू था, अल्लामा साहब बताओ, हम आज मौजू की तरफ जाने से पहले आपसे पूछते हैं आज का क्या मौजू था? जी, आज का हमारा मौजू था
اچھے اخلاق اور باہمی الفت کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے قرآن مجید کے ضمن میں چند چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اچھے اخلاق کی کتنی امپورٹنس ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور ہمارے گھروں کے اندر الفت، پیار، محبت اور یگانگت قائم کرنی ہو تو اس کے لیے اچھے اخلاق ہونا کتنا ضروری ہے، اس پر قرآن و حدیث کے ضمن میں چند معروضات پیش کی ہیں، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ جی بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ تو اب آپ کو انتظار کیے بغیر آپ کو ہم آپ کے جو علامہ صاحب نے جو بیان دیا ہے ماشاءاللہ آپ اس سے آپ کو اس طرف لے چلتے ہیں، تو آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اچھے اخلاق اور بھائی چارے کی فضیلت کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یاد رکھیں بھائی چارے، الفت یہ اچھے اخلاق کا نتیجہ ہیں، اور اختلافات یہ برے اخلاق کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ جس گھر کے اندر یا جس معاشرے کے اندر اخلاق جتنے اچھے ہوں گے اتنی ہی اس معاشرے میں الفت، یگانگت اور پیار پروان چڑھے گا، اور جس گھر کے اندر، جس معاشرے کے اندر اختلافات زیادہ ہوں گے تو اس معاشرے میں آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اخلاقیات بالکل زیرو ہیں۔ تو ایک اچھے معاشرے، ایک اچھے گھر اور ایک اچھی سوسائٹی کے لیے اخلاقیات، اچھے اخلاق کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اولاد کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی جائے، کیونکہ معاملات میں بہتری کے لیے علم، تربیت اور عمل کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر اچھی اخلاقیات کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، یا علم اگر ہے لیکن تربیت نہیں ہے، اور اگر تربیت بھی ہے، علم بھی ہے لیکن اگر عمل نہیں ہے، تو پھر اس معاشرے کے اندر الفت، پیار اور یگانگت نہیں ہو سکتی، بلکہ اختلافات ہی اختلافات نظر آئیں گے۔ یہ اچھے اخلاق یہ کتنی عظیم شے ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کے اس وصف کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق حمیدہ کے اعلی مرتبے پہ فائز ہیں۔ یہ اخلاق کتنی اچھی شے ہیں، یہ عمدہ اخلاق کتنی عظمتوں والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے میرے محبوب کے اچھے اخلاق کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کے اچھے اخلاق اس صفت کو قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اے محبوب یہ آپ کی کتنی اچھی خوبی ہے کہ آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ مرتبے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں اخلاقیات جس میں ہیں تو دنیا میں بھی اس کی قدر ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اسے کتنی عظمتیں ملیں گی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جو اعلیٰ اخلاق کے حاملین کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ان میں ایک حدیث طیبہ میرے مصطفیٰ کریم کی زبانی بیان کی گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اکثر ما يدخل الناس الجنت تقوی اللہ وحسن الخلق، فرمایا کہ وہ شے جو لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گی وہ ایک تو اللہ کا خوف ہے اور دوسرا اچھے اخلاق ہیں، یعنی اچھے اخلاق کی وجہ سے اور خوف خدا کی وجہ سے یہ وہ عظیم خوبی ہے جس کی بنا پر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک اور میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی شے ہے کہ جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی ہے اور جو سب سے زیادہ بہتر شے ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے بہتر شے جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائی ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے میرے نبی نے فرمایا اثقل ما یوضع فی المیزان خلق حسن، کہ کل قیامت والے دن جو شے میزان عمل پہ سب سے زیادہ بھاری ہوگی، جس کی وجہ سے پلڑا سب سے زیادہ وزنی ہو جائے گا، فرمایا جو اچھے اخلاق ہیں، یہ اچھے اخلاق اتنی عظیم شے ہیں
فرمایا ان اچھے اخلاق کی وجہ سے میزان کا پلڑا بھی بھاری ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک کے میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جسے اچھی صورت اور اچھی سیرت عطا فرمائی ہے، جس کی صورت بھی اچھی ہو اور کردار بھی اچھا ہو، اخلاقیات بھی اچھی ہوں، فرمایا جسے رب نے اچھی صورت اور سیرت دی اللہ اسے جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ اور ایک اور میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اچھے اخلاق کو لازم پکڑ لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اچھے اخلاق یہ ہیں، تصل من قطعک، اے ابو ہریرہ جو تجھ سے قطع تعلقی کرے، جو تجھ سے منہ موڑ لے تو اس سے صلہ رحمی کر، تو اس سے جوڑ کے رکھ، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں۔ فرمایا وتعفو عمن ظلمک، اے ابو ہریرہ جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں۔ فرمایا وتعطی من حرمک، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرتا جا، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں فلاں نے تو میرے ساتھ ظلم کیا ہے، فلاں نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ فرمایا کہ جو تجھ سے ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، اور جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس پر صلہ رحمی کر۔ فرمایا یہ جو چیز ہے یہ اچھے اخلاق میں شمار ہوتی ہے، اور اچھے اخلاق یہ وہ عظیم نیکی اور خوبی ہے جس کی بنا پر رب لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ایک بزرگ کا قول ہے، الانسان یعرف بحسن اخلاقی، کہ انسان اپنے اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد شاید کہ لوگ کہتے ہوں گے کہ بہت بڑا نمازی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن عام سے بندے کو بھی آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے تھے، یہ بڑا ملنسار تھا، اس کی گفتگو میں شائستگی تھی، اس میں نرمی تھی، اس کے لہجے میں بہتری تھی۔ تو ہر عام سا بندہ بھی ایسی خوبیوں کو گن رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واقعی اچھے اخلاق کی اہمیت عند اللہ بھی ہے، عند الرسول بھی ہے، اور لوگوں کی نظر میں اچھے اخلاق کی اہمیت ہے۔ اور یاد رکھیں مسلمان کا دل خوش کر دینا، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس کے دل میں خوشی داخل کرنا، یہ کتنی عظیم نیکی ہے۔ ایک روایت سنیے، حضرت جناب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر تھی۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ مانگ آج کیا مانگتی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آقا مجھے مہلت دیں کہ میں اپنے والد کے پاس جا کے پوچھوں کہ حضور کا آج دریائے رحمت جوش میں ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ اے عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے والد سے پوچھوں کہ میں حضور سے کس چیز کے بارے میں پوچھوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے اجازت دی۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ میرے آقا کی خدمت میں، حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں آئیں اور آ کے عرض کی، ابا جان آج حضور نے یہ فرمایا کہ اے عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے، تو میں حضور سے کس بارے میں سوال کروں؟ حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ حضور سے اس بارے میں پوچھنا کہ یا نبی اللہ آپ کو جب معراج ہوئی تھی، معراج کی رات آپ رب کی قربتوں میں گئے تھے، آپ نے رب سے باتیں کی تھی، آپ نے رب سے کلام کیا تھا، آپ دونوں محب محبوب نے راز و نیاز کی باتیں کی تھی، یا رسول اللہ ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات ارشاد فرما دیں۔ حضرت جناب سیدہ عائشہ میرے آقا کی خدمت میں آئیں، حضور نے پوچھا اے عائشہ والد سے پوچھ لیا؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ پوچھ لیا۔ کہا ابو بکر نے کیا پوچھنے کا کہا ہے؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے والد نے یہ کہا ہے کہ حضور سے یہ پوچھنا کہ معراج کی رات اس رب سے جو باتیں ہوئی تھی راز و نیاز کی، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے۔ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے۔ علماء لکھتے ہیں یا تو اس لیے مسکرائے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باریک بینی پہ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے کہ میرے ابوبکر کی کتنی گہری نگاہ ہے کہ کسی اور بارے میں پوچھنے کا نہ کہا بلکہ ایک عظیم بات پوچھنے کا حکم دیا۔ اور یا تو پھر اس لیے مسکرائے کہ یہ راز کی بات ہے، اور راز کی بات اگر بتاؤں گا تو راز راز نہیں رہے گا۔ بہرحال میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے عائشہ میں جب رب کی قربتوں میں گیا، رب نے مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کی، ان باتوں میں سے ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رب فرماتا ہے، توجہ سے سنیے گا، رب فرماتا ہے کہ یا نبی اللہ آپ کی امت کا کوئی، آپ کا غلام، آپ کا امتی کسی دوسرے مسلمان کے دل میں اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو توڑنے، تو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا کام کر دے،
میرے اوپر لازم ہے کہ میں بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کر دوں۔ اب آپ دیکھیے کتنا آسان کام ہے کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، کسی کے پاس بیٹھ کر اس کے ٹوٹے ہوئے دل پہ مرہم رکھنا، اس کی گفتگو کو سن لینا، اگر رب نے طاقت دی ہے تو اس کی اس پریشانی کو دور کرنا، یہ کتنا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں یہ رب نے جو مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کی، ان باتوں میں سے ایک بندہ، وہ بھی اگرچہ گناہگار و سیاکار ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اگر وہ بندہ کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا، رب فرماتا ہے مجھ پہ لازم ہے کہ میں بغیر حساب کو اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی خدمت میں، جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی خدمت میں آئیں تو پوچھا اے عائشہ حضور نے کیا بیان فرمایا ہے؟ تو حضرت جناب سید عائشہ صدیقہ ارشاد عرض کرنے لگی اے میرے والد گرامی حضور نے یہ والی بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگ گئے اور آپ پریشانی کے کیفیت میں سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی اے میرے والد گرامی یہ تو اچھی بات ہے، اور اچھی بات کہ ہمارے پاس اگر کوئی بندہ آئے ہم اس کی داد رسی کے طور پر اس کی بات سنیں، اس کے زخموں پہ مرہم پٹی والا کام کریں، تو یہ تو رب کی جانب سے ایک بہت بڑی نیکی ہو جائے گی۔ آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ تصویر کا دوسرا رخ اگر دیکھا جائے کہ دیکھو اگر کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے، تو اگر ہماری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا، ہماری وجہ سے ہمارے ماتحت جتنے لوگ ہیں یا ہمارے مسلمان بھائی اگر کسی کا دل ہماری وجہ سے ٹوٹ گیا، تو اگر دل جوڑنا جنت میں جانے کا سبب ہو سکتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوٹے ہوئے دل جو جس کا سبب ہم بنے اس کی وجہ سے ہمیں جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے، اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو لوگوں ضرورت ہی صبر کی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جائے، ان کی داد رسی کی جائے، ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا ذریعہ بنا جائے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں بہتریاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق حمیدہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔